बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और भारत मकबूजा कश्मीर की जो असल हैसियत है, जब तक बहाल नहीं करता उस वक्त तक ना तो उससे तजारत हो सकती है और ना ही हालात नॉर्मल हो सकते हैं। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस ऐलान से जो कश्मीरियों को मैसेज गया है और पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है, इस पे भी बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से शोबा जात हैं जिनको एड्रेस करने से आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की ज़्यादा हो सकती है। कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने मुख्तलिफ पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिए हैं और टिकटों के भी ऐलान आने वाले हैं, और इस पे बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर इसरार अहमद ख़ान जो कोटली राजमहल से तल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से टिकट के उम्मीदवार भी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बशीर अहमद ख़ान, आप वैली 5 LA 44 से तल्लुक़ रखते हैं और सियासी और समाजी रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब, क्या कहते हैं कि क्या देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है कल, और इसके जो असरात हैं वो क्या पड़ेंगे, दुनिया इस मैसेज को किस तरीके से लेगी, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं राशिद भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें PTV पे मदऊ किया ताकि हम जो कौमी मामलात हैं उस पर अपनी राय ज़नी कर सकें और अपने मौक़िफ़ को अपनी कौम और लोगों तक पहुँचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के उन्होंने आज अपना एक क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि भारत के साथ उस वक्त तक तजारत नहीं हो सकती जब तक जो कश्मीर की एक्चुअल पोजीशन है, जो आर्टिकल 370 और 35A उसने रिवोक किया है, उसको अपनी असल हालत में जब तक बहाल नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, कश्मीर के उस पार, और जो हमारी कश्मीरी डायस्पोरा है, मैं सब उनकी शुक्रगुज़ार है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों के सफ़ीर होने का बेड़ा उठाया था। आज हकीकी मानों में मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया। मैं समझता हूँ कि ये जो भारत है, जो उसका भारत का जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वो एक फ़ाशिस्ट हिंदुत्व आइडियालॉजी पे यकीन रखने वाला, मुसलमानों और इंसानों का कातिल, मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ मैं समझता हूँ कि तजारत हो नहीं सकती। और वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है पूरी कश्मीरी कौम। लेकिन बशीर साहब, आपका तल्लुक़ चूँकि श्रीनगर से है, और आप क्या समझते हैं कि इस मैसेज को लेके कश्मीरी अवाम के जज्बात क्या हो सकते हैं? कश्मीरी अवाम थोड़ा सा घबरा गए थे जब ये ऐलान हुआ था कि हमारी तजारत शुरू होने को है। ठीक है। लेकिन हुकूमत ने बहुत ही वाइज स्टेप लिया। असल में इमरान खान का वर्ल्ड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ये समझते हैं बात को। उन्होंने हमारे दिलों की आवाज़ को सुन लिया, समझ लिया। ठीक है। और उन्होंने इस पर बहुत बोल्ड स्टेप लिया। आप कश्मीरियों की मिजरी से मैं आपको क्या बताऊं, 47 से लेकर आज तक ठीक है, लाखों लोग शहीद हो गए, असमतें लुट गई हैं, मकान तबाह हो गए, पूरे महलों को जला दिया जाता है, दुश्मन काबज़ है, जुल्म अजीम है। ठीक है। उस हालात में लोग रह रहे हैं, ना उनका मईशत सही चल रही है, ना उनका माश सही चल रहा है, ना बच्चों की तालीम सही चल रही है। ठीक है। उसमें उनकी नजरें अल्लाह पर हैं और फिर पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान सबसे बड़ा फरीक है मसला है कश्मीर में। ऐसे ही है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूं तो जब कश्मीर का मसला हुआ था वो इस तरह था कि 3 ऑप्शन थे शुरू में, जब 47 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उसमें एक उन्होंने वो जो रियासतें थी उनको था कि जो जिसके साथ शामिल हो जाए। ठीक है। बाकी रियासतों ने इंतजाम कर लिया, लेकिन महाराजा कश्मीर वाज आल्सो रिलेक्टेंट, वो नहीं जाना चाहता था इंडिया के, वो बल्कि इंडिपेंडेंट का सोच रहा था कि हो जाऊं। ठीक है। फिर उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिए। एग्रीमेंट के लिए उसने भारत को भी कहा, पाकिस्तान को भी कहा। पाकिस्तान ने साइन कर दिया, भारत ने साइन उस पर नहीं किया, वो कुछ और उसमें वो तशरीआत ढूंढना चाहता था। ठीक। फिर कश्मीरियों को 3 ऑप्शन इंडिया लेकर गया इस केस को कि भी अक़वाम मुत्तहिदा में कि आपको 3 ऑप्शन पर काम हो सकता है, या अगर इनकी हक़ खुद इरादी है तो सेल्फ डिटर्मिनेशन में अगर आज़ाद रहना चाहें, इंडिया के साथ जाना चाहें, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें। सही है। तो ये बात मतलब बिल्कुल आया है कि अगर वो हमें हक़ खुद इरादियत दे जी, तो वो
آج آ کے ابھی دے گا تو شام کو ہم پاکستان کے ساتھ سارے کشمیری آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہی وہ خوف ہے کہ ہندوستان اس طرف قدم نہیں بڑھا رہا، کہ خود ارادیت کی طرف جا نہیں رہا. جس کیس کو جس طرح بشیر صاحب فرما رہے ہیں کہ لے کے ہندوستان گیا ہے اقوام متحدہ میں، پھر کتراتا کیوں ہے؟ دیکھیں اس کی ہیزیٹیشن، اس نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو خوف ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور وہ ہندوستان کا کبھی بھی اٹوٹ انگ نہیں بنیں گے. ٹھیک بات ہے. اس نے آرٹیکل 35A کو ریووک کرنے کی بنیادی وجہ کہ وہ جو کشمیر کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہاں کی آبادی کے تناسب کو چینج کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوف ہے کہ کشمیریوں نے کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ، ایون جب مہاراجہ تھا تب بھی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، کبھی بھی انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. تو وہ اس کی گھبراہٹ وہاں پہ موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان جب سے انہوں نے اس منصب کو سنبھالا ہے، وہ کشمیریوں کی حقیقی معنوں میں سفارتکاری کر رہے ہیں، وہ کشمیر کے ایشو کو دنیا میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے، ہندوستان اس کا جو وزیر اعظم ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ دنیا میں بے نقاب کر رہے ہیں، اور ہر فورم پہ کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو کو تقویت پہنچی ہے، کشمیریوں کو جو جد و جہد آزادی میں جو حصہ ڈال رہے ہیں ان کے حوصلے بڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی اور کشمیر میں بالکل صحیح. لیکن اس فیصلے کو لے کے جس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے ہیں، وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرانا اور تیزی آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس خوشی کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کا تصور بھی ناممکن ہے. ٹھیک ہے. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، پاکستان کے ڈریس پہن کر لڑکے آ جاتے ہیں میدان میں، اور انڈین فوج 6-7 لاکھ بلکہ 8 لاکھ کے قریب وہاں موجود ہے، 10 لاکھ کے قریب موجود ہے. تھوڑا سا میں اگر پیچھے چلا جاؤں، میں آپ کو بتاؤں یہ کشمیر کا ہوا کیوں. یہ 370 ہے کیا؟ 370 میں یہ تھا کہ باقی سٹیٹس کا انضمام ہو گیا، کشمیر نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو اسپیشل ایج دیا کہ آپ کے پاس دفاع رہے گا، آپ کے پاس کرنسی رہے گی، آپ کے پاس کمیونیکیشن رہے گا انڈیا کے پاس، تو باقی تمام آپ کا آئین علیحدہ ہوگا، آپ کا پرچم علیحدہ ہوگا، آپ اپنا سارا کچھ آپ انڈیپینڈنٹ کر سکیں گے، صرف 3 ان کے پاس ہوں گے. اچھا یہ ہوا. اس کے بعد 35A کو کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ اس میں ہمیں کشمیریوں کو پروٹیکشن مل گئی کہ ہماری پراپرٹیز باہر کے لوگ آ کر نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے، ملازمتیں بھی وہ اس طرح نہیں لے سکتے، وہاں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں مل سکتا. اس سے بڑی پروٹیکشن ہو گئی تھی. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ ڈیموگرافک چینج کرنا شروع کر دی. جو ان کے فوجی وہاں آباد تھے یا بڑے عرصے سے تھے یا کوئی ڈوگرا تھے یا کوئی اور تھے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ڈومیسائل دینا شروع کر دیے. وہ پرسوں میں کہیں دیکھ رہا تھا وہ 3 ملین کے لگ بھگ انہوں نے ڈومیسائل دے دیے ہوئے ہیں. اب یہ جب ڈیموگرافک چینج کر دیں گے پھر اگر وہ پلیبیسائڈ کی طرف آئیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اس میں سب سے بڑی بددیانتی میں بتاؤں آپ کو، یہ ایبروگیٹ نہیں کر سکتے تھے یہ 370 کو. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ کشمیر اسمبلی جو ہے نا جی وہ اکثریت سے اس کو بلکہ 2/3 اکثریت سے اس کو اپروو کرتی، پھر وہ ایبروگیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ سازش کی ہے مودی گورنمنٹ نے کہ 2 سال پہلے میرے خیال 18 میں انہوں نے اپنے مرکز میں ایک امینڈمنٹ لے کر آئے آئین کی. وہاں یہ بنایا انہوں نے کہ جی آپ اگر کوئی ریاست وقتی طور پر اس کی گورنمنٹ وہاں نہیں ہے، مطلب اس کی وہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اس کا مرکزی حکومت قانون پاس کرے گی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہاں کی حکومت ختم کر دی کشمیر کی، تو وہاں مرکز سے انہوں نے وہ پاس کر کے ایبروگیٹ کر دیا 370 بھی اور 35. برس صاحب اس ساری جو ریہرسل انہوں نے کی ہے اس کا قانونی اگر پہلو کا جائزہ لیں تو اثرات کیا پڑیں گے کشمیر کے ایشو پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو اس کی سٹینڈنگ ہے اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں ہندوستان نے جو اس کا اپنا کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس نے تبدیلی کی ہے، اور بعض دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پاکستان کو بعض لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انریزنیبل ہے. یعنی وہ ناجائز بات ہے کہ کوئی اگر ایک ملک اپنے کنسٹیٹیوشن میں اگر تبدیلی کرتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا گن. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو کشمیر ایشو کی جو سٹینڈنگ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں
جو یورپین یونین میں ہیومن رائٹس جو وہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے یا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو ایک ایشو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ ایشو ہے، اس ایشو کو اس پہ تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا. لیکن میں ایک بات جو کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق اس پہ بات کروں گا کہ کشمیری، یہ پوری کشمیری جہاں جہاں وہ کشمیری بستے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بڑا بھائی ہے وہ پاکستان ہے، ہمارا ایک ہی دنیا میں سپورٹر ہے وہ پاکستان ہے، ان کی محور و مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان دفاعی حوالے سے، پاکستان معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے مضبوط ہوگا تو کشمیر آزاد ہوگا. یعنی کشمیر کی آزادی پاکستان کے استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کشمیریوں کی ایک پرائرٹی ہے، یعنی پاکستان پہلے اور پھر کشمیر ایشو اور کشمیریوں کی آزادی بعد میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو بھی کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. کشمیر اپنے ایشوز کو بھی سمجھتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو کشمیریوں کا ایک مضبوط رشتہ اور تعلق ہے، جو ایک ایموشنل تعلق ہے، وہ اس کو اچھی طرح دنیا بھی جانتی ہے، پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور کشمیر بھی جانتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن بشیر صاحب جو بھی جذباتی تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 74 سال ہو گئے ہیں، وہ ظلم تو سہتے ہیں لیکن وہ اپنی تحریک سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کشمیریوں کی یہ تحریک جو وہاں اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر آباد ہیں، ان کا بھی حوصلے کا باعث نہیں بنی ہے؟ کیوں نہیں بنی ہے جی. کشمیر کی تاریخ نے تو سکھوں نے بھی اپنی تاریخ اس کو دیکھ کر ہی انہوں نے بھی اس کو تیز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. کشمیر کا پاکستان کا تعلق کیا ہے، میں آپ کو اس کی بنیاد بتا دوں. کشمیر کا پاکستان کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا تعلق یہ ہے. اس کے مطلب ہمارے رستے پاکستان کی طرف، ہمارے پانی پاکستان کی طرف، ہمارا دین پاکستان کے ساتھ، جو دین ان کا وہ دین، جو اسلام ان کا وہ اسلام ہمارا، جو ہمارے دل ان کے ساتھ. مجھے آپ ایک بات بتائیں، از اٹ پاسبل کہ وہ جھنڈے کس طرح لہراتے ہیں وہاں اتنی فوج میں؟ مطلب اپنے گھروں میں جھنڈے لہرا رہتے ہیں. وہ تمام لوگوں کو وہ پکڑ کے گھیرتے ہیں، قید کرتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے لوگ. اور انہوں نے تو اپنا تن من دھن قربان کر دیے پاکستان کے لیے. پاکستان کو اس کشمیریوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. کشمیریوں نے پہلا قبلہ آپ بلیو کریں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہے، دوسرا ہمارے لیے پاکستان ہے. یہ محبت ہے پاکستان کے ساتھ ان کی. بالکل صحیح ہے. کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ لازوال رشتہ ہے اور یقیناً کشمیری عوام کو جلد آزادی بھی نصیب ہوگی. اب ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. بیرسٹر صاحب، آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، آپ خود وہاں ٹکٹ کے امیدوار ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال وہاں؟ ابھی تو کرونا کی وجہ سے وہ جو جوش و خروش ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی اب وہ جلسے جلوس نہیں ہو رہے، اتنے جلسے جلوس، چونکہ ظاہر SOPs کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے ابھی جو ٹکٹس ہیں اس کا ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے بے شمار کینڈیڈیٹس ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی پی ٹی آئی جب ٹکٹس پروناؤنس کرے گی، کینڈیڈیٹس کو ڈکلیئر کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو یہ انتخابی مہم ہے اس میں جوش و ولولہ بھی آئے گا. ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے میسج کو لوگوں تک کنوے بھی کر سکیں گے. لیکن ابھی بھی ہم ملا ٹو ملا چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ وہاں پہ جا کے جو ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہم آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، ہم اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن بشیر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ویلی 5 سے آپ کا تعلق ہے، مہاجرین کے یہاں ووٹ کتنے ہیں اور کیا آپ محسوس کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو یہاں آباد ہیں لوگ کشمیر کے، ان کے کیا جذبات ہیں؟ جی، میں آپ کو شروع یہاں سے کروں کہ ہم لوگ پی ٹی آئی میں کس لیے سپورٹ لوگ کر رہے ہیں. صرف یہ اینٹی کرپشن ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے بے بہا دولت کے انبار لگا دیے ہیں، یہ کرپشن سے ان لوگوں نے دولت دی ہے. عمران خان اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ نہیں بھی چھوڑے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے خلاف بھی، آپ کو شاید نالج میں ہی ہوگا کہ وہ کسی کو معاف نہیں کر رہے، کرپشن کے شدید اگینسٹ ہیں.
ہمارے آزاد کشمیر میں بھی کوئی وہ فرشتے کام نہیں کر رہے، وہاں بھی لوگوں نے بہت گڑبڑ کی ہوئی ہے، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاہیں گے کہ وہاں بھی نیب کا کوئی دائرہ اختیار بڑھایا جائے، وہاں بھی کیا جائے۔ وہاں ادارے پہلے سے موجود ہیں احتساب کے، وہ ان کو کام نہیں کر رہے جی، ایک بھی کیس نہیں بنا، ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی، وہ مل جل کر نظام چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اسٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے نا، سچے کو سچا، جھوٹے کو جھوٹا، چور کو چور، ڈاکو کو ڈاکو کہنا چاہیے۔ ٹھیک بات ہے۔ تو یہ نہیں چل رہا، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے، ہمارا تو پکا لیکن ایمان ہے۔ صاحب منصوبہ جات کیا آنے چاہیے، کون سے ادارہ جات ہیں جن پہ توجہ دی جائے تو آزاد کشمیر کی جو ترقی ہے اس میں تیزی آ سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو سوچ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو جیسے کہ انہوں نے احتسابی ادارے کے بارے میں، یہ جو احتسابی ادارہ جو ہمارا ہے یہ ٹوتھ لیس ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کا آدمی بھرتی کیا ہوا ہے، اس کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ نون لیگ کا آدمی ہے۔ تو وہ تو ایسے ہی ہوگا نا، آپ میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ احتسابی ادارہ اس کے اندر ریفارم کرنا ہے، وہ لے کے آنا ہے، اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، اس کو نہ صرف اضلاع تک لے جانا ہے بلکہ اس کی کیپیسٹی کو ہم نے تحصیل کی سطح پہ لے کے جانا ہے۔ یہ ہم نے سب سے پہلا جو ہم نے فیل فور امیڈیٹلی حکومت کا منصب فوری اٹھانے کے بعد ہم نے جو پہلا کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جہاں ہمارے لوگوں کے جو ڈیلی بیسس پہ جو ان کے مسائل ہیں، ان کا ٹوٹی کھمبا نل کا، ان کے جو مختلف پولیس کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے محکمے ان کے ساتھ، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شورٹ ٹرم پالیسیز بنا کے ان کو ڈیل کریں گے، لیکن جہاں ہم احتسابی ادارے کے اندر ریفارم کریں گے وہاں ہم جو لانگ رن پالیسی ہوگی وہ ٹورزم میں انویسٹ کریں گے، جو سمول انڈسٹری ہے اس پہ ہم توجہ دیں گے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ان چیزوں میں ہم انویسٹ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر یہ جو سنس 1985 سے ان اداروں کے اندر ہماری جو جتنی بھی موجودہ حکومت ہے اور اس سے جو پری ڈیسیسر تھے وہ بہتری نہیں لے کے آ سکے، بلکہ ان میں ابتری آئی ہے، ڈیٹیریشن آئی ہے۔ تو ہم نے ان کے اندر انویسٹ کرنا ہے، ان کے اندر ریفارم کرنا ہے۔ لوکل باڈیز کے اندر جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ ہم نے کروانے ہیں، لوکل الیکشن کروانے سے پہلے ہم اس کے اندر ہم نے ریفارم کرنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو شورٹ ٹرم پالیسیز بھی ہوں گی، لانگ ٹرم پالیسیز بھی ہوں گی۔ پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے بھی اس پہ ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، اپنے منشور کو سامنے لے کے آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن بشیر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تھنک ٹینک کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مختلف شعبہ جات پہ ورکنگ کریں اور اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہماری ہے نا دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہم پاکستان سٹرانگ ہوگا، آزاد کشمیر آٹومیٹکلی سٹرانگ ہو جائے گا، چونکہ پاکستان تو آزاد کشمیر کو بہت پرائرٹی دے رہا ہے۔ جی، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت زور دے رہی ہے، ریفارمز بھی لا رہی ہے، ابھی اسٹیٹ بینک کی ریفارمز لا رہے ہیں، دوسرے لا رہے ہیں، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت مطلب ریفارم سے بہتر رہے گا، یہ اس میں ملک ترقی کرے گا، وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے، وہ کسی کے نیچے نہیں آ جائیں گے، کسی کے جگہ وہ کوئی خرابی نہیں پیدا کریں گے۔ رہی آزاد کشمیر کی بات، آزاد کشمیر میں ہمیں تھوڑا بڑے لیول کا سوچنا پڑے گا۔ وہاں سب سے امپورٹنٹ اس وقت ہمارے لیے آزادی کشمیر ہے۔ ہمیں گورنمنٹ اگر ہماری آتی ہے، ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ کسی بھی طرح پاکستان کے ہم بازو پہلے ہی ہیں اس کو اور تقویت دیں اور کشمیریوں کو ان کی آزادی لے کر دیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، وہاں کشمیر بے انتہا خوبصورت ہے۔ اگر آپ گئے ہوں کشمیر میں، اصل کشمیر تو سیدھی سچی بات ہے، اب یہ قومی چینل ہے میں بتا ہی دوں، اصل کشمیر ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ٹیریٹوریل ایریاز ہی ہیں، لیکن یہ بھی انتہائی اللہ تعالیٰ نے نیچرل بیوٹی اس میں بے انتہا دی ہوئی ہے۔ اتنی زبردست قسم کا یہاں ٹورزم ہو سکتا ہے جس کا کوئی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں بھی کافی جگہ پھرا ہوں، باہر بھی گیا ہوں، مجھے سب سے بہترین آزاد کشمیر کی نیچرل بیوٹی اور سینریز لگتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچر، وہاں صرف اپروچ نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں، گاڑی مطلب جا نہیں سکتے، ہوٹلنگ نہیں ہے، رہائش کا بندوبست نہیں ہے، اس پر اگر ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان میں بھی کر رہی ہے۔ لیکن برس صاحب خوبصورتی تو درختوں کی وجہ سے نا آزاد کشمیر کی، اور درختوں کی کٹائی اب تک میں نے دیکھا ہے کہ رک نہیں رہی۔ متبادل کیا کیا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو خوبصورتی ہے درختوں کی وجہ سے وہ بھی برقرار رہے، اور درختوں کے متبادل کیا ایسا ہو کہ لوگ اگر وہ استعمال کریں ایندھن کے طور پہ، جس طرح وادی لیپا ہے، نیلم ہے،
وہاں درخت بھی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وزیر اعظم کا ایک اپنا پروگرام ہے 10 ملین جو درخت وہ لگا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم یہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ مزید درخت لگائیں گے. جو وہاں بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انیشیٹو کو بھی لے کے جانا ہے کہ ہم پھلدار درخت کی بھی طرف توجہ دیں تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے موسم ایسے ہیں, کشمیر کی زمین ایسی ہے کہ وہاں پہ پھلدار درخت جو ہے وہ اگائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو ہمارے جنگلات ان کو بچانے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے جو وہ بجلی گھر بنانے ہیں تاکہ ہم جو لکڑی کی جگہ ہم اس ایندھن کو, اس بجلی کو وہ استعمال کر سکیں. اور پھر مفت بھی دی جا سکتی ہے. اور مفت بھی دی سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی جو ایک اور جو کمٹمنٹ ہے اور جو انٹینشن ہوگی کہ ہم آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائیں اور ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کو نہ صرف سستی بجلی دے بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو ان کو مفت بجلی دے سکیں. اس وقت آزاد کشمیر میں ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور ہمارے ملک مملکت پاکستان کے کونے کونے کو روشن کیا جاتا ہے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید کیپیسٹی موجود ہے. ہمارے چھوٹی چھوٹی وہاں پہ ہمارے دریا ہیں, دریا وہاں سے آتے ہیں, ہماری وہاں پہ نہریں بہتی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بجلی گھر لگا کے وہاں پہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اور لکڑی کی جگہ ہم بجلی کو استعمال کر کے وہاں پہ نہ صرف انڈسٹری میں بوم لے کے آ سکتے ہیں, انڈسٹری لگا سکتے ہیں وہ, بلکہ جو ہمیں ٹورزم میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مدد دے گی. بالکل صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل ہمیں صرف کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اور دیانتداری کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میں جو بات تحریک آزادی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ہمارا جو بیس کیمپ ہے, بیس کیمپ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو ہمیں بہتری جو ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا اور لوگوں میں شعور دینا پڑے گا. اور میں آج اس پاکستان پی ٹی وی چینل جو نیشنل ٹی وی ہے اس کی وساطت سے میں اپنے جو مقتدر حلقے ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو کرپشن سرایت کر گئی ہے, اس کرپشن نے جو ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, اس کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا کی ہے, ہمارے اس معاشرے کو تباہ کی ہے. ہمیں ان کرپٹ ہمارے ان اداروں کی, ہمارے جتنے بھی ادارے ان کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے تاکہ ان کرپٹ حکمرانوں کو بھی تو رول ماڈل آنا چاہیے نا, ان کرپٹ حکمرانوں سے ہمیں نجات مل سکے. تاکہ چونکہ جب کسی قوم کی غیرت و امید کو تباہ کیا جاتا ہے, اس معاشرے کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کیا جاتا ہے, تو اب بیس کیمپ کے اندر رہنے والے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد اس طرح نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. بشیر صاحب, مختصراً آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر کے نوجوان ڈگریاں لے کے روزگار کی تلاش میں مختلف اداروں پہ ان کی نظریں ہیں کہ یہاں روزگار ملے گا, کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ خود کفالت کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. وہاں ہائیڈرو الیکٹرک یہ جو منصوبے ہیں ان کو اگر کریں, وہ آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان کو بجلی سپلائی کریں گے, وہ ہماری انکم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں آزاد کشمیر میں کچھ انڈسٹریز لگانی چاہیے. وہاں انڈسٹریز وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہیں, وہاں اس کی لگ سکتی ہیں. وہاں مطلب وہاں کی ٹمبر یہاں آ کر اگر انڈسٹری میں یوز ہو سکتی ہے یا باہر جا سکتی ہے تو وہاں بھی وہ لگ سکتا ہے. اور بھی چیزیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں. ٹورزم کا, آپ نیپال جائیں, وہاں ٹورزم میں اتنا لوگ پیسے کماتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. وہاں تو ہمارے آزاد کشمیر میں بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہاں اسرار صاحب آپ کا شکریہ, بشیر صاحب آپ کا شکریہ. ٹائم چونکہ کم تھا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور ضرورتی سمر کی ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو باروزگار بنانے کے لیے, خود کفالت کی طرف لے جانے کے لیے آزاد کشمیر حکومت کو مختلف منصوبہ جات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکے اور آزاد کشمیر ترقی بھی کر سکے اور خود کفیل ریاست بھی بن سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے